अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। गुज़िश्ता रोज़ अरस्तुए पाकिस्तान प्रोफेसर एहसन इकबाल के स्टडी रूम पर बज़ाहिर जो कुछ हुआ वो ताहाल अभी मिस्ट्री बना हुआ है। इस वाक़े के फ़ौरी बाद एहसन इकबाल ने एक सहाफ़ी को ये बताया कि घर में फैमिली गैदरिंग थी जब कुछ बच्चे अचानक उनके कमरे में दाखिल हुए और बुल इन द चाइना शॉप साबित हुए और लाइन कट गई। लेकिन फिर लगता है कि किसी ने निशानदेही की या ख़ुद ही वायरल वीडियो की रिकॉर्डिंग देखी होगी। तो बहरहाल जो भी हुआ, फिर एक ट्विस्ट इन द टेल सामने आया, कहानी में नया मोड़, और फिर प्रोफेसर साहब ने अपने इब्तदाई बयान पर नज़रसानी का फैसला किया। शायद एहसास हुआ होगा ना कि मुदाखलत करने वाली आवाज़ किसी तौर पर भी बच्चे की आवाज़ तो साबित नहीं होती, बल्कि ये तो बड़ी वाज़े तौर पे बच्चे के बाप की आवाज़ लगती है। तो मौसूफ ने दोबारा एक वजाहत जारी की। वो कहने लगे कि इंटरप्शन की वजह से मेरे करीब मौजूद किसी शख्स की किसी बात पर तकरार थी जिसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट में हूँ। और ये कहते हुए फिर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अब इस मामले पर मज़ीद गैर ज़रूरी सियासत नहीं होगी। अब यहाँ कौन सियासत की बात करता है? मैं तो भाई अब भी वो फ़िज़िक्स की बात कर रही हूँ कि मुदाखलत करने वाले की एक्शन स्पीड क्या थी, ताकि तयन किया जा सके ना कि वो इंसान था या कोई खलाई मखलूक। लेकिन बहरहाल चूँकि बात बच्चे से शुरू हुई और फिर बाप तक पहुँची, तो चलें सियासत ना फ़िज़िक्स क्यों ना तारीख़ की बात करें, जहाँ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो अपने बाप के लिए शर्मसारी का बाइस बनते हैं। इस हवाले से एक मशहूर वाक़या है। अच्छा, कहते हैं कि बर-ए-सग़ीर के मारूफ स्कॉलर और आलिम दीन मौलाना महमूद शेरानी हैदराबाद दक्कन गए। एक तकरीब में एक साहब ने उनसे कहा कि शेरानी साहब, आपकी एक नज़्म मुझे बहुत पसंद है। तो मौलाना ने फ़ौरन पूछा कि भाई कौन सी नज़्म? तो जवाब आया कि वही जिसका मिसरा है कि बस्ती की लड़कियों में बदनाम हो रहा हूँ। मौलाना साहब ने जब ये सुना तो एक ठंडी सांस भरी और बोले, भाई ये नज़्म मेरी नहीं, मेरे नालायक बेटे अख्तर शेरानी की है। वो तो महज बदनाम हो रहा है और मैं उसके करतूत से रुसवा हो रहा हूँ। अब जनाब, पता नहीं कि एहसन इकबाल किसके करतूत से रुसवा हुए हैं, लेकिन जो कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ किया है ना, उससे सूबे की अवाम ज़रूर शर्मसार हुई होगी। वैसे तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी एक बाप हैं। अब पता नहीं कि वो बेटी की हुकूमत के इक़दामात से खुश हुए या फिर शर्मसार, लेकिन जिस तरह का सलूक पंजाब असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा और उनके MPs के साथ हुआ है ना, वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। अब ये सलूक दूसरे सूबे के लोगों के साथ नहीं किया गया, बल्कि इस अमल से पंजाब असम्बली की ही तौहीन की गई है, जिसके कस्टोडियन खैर से स्पीकर हुआ करते हैं। लेकिन जनाब, लगता ये है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर भी ये कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक की तरह मियाँ मिट्ठू के पिट्ठू ही निकले, जो ख़ुद तो सामने नहीं आए लेकिन डिप्टी स्पीकर के ज़रिए वज़ीर आला के खैर मकदम का ऐलान किया। अब डिप्टी स्पीकर ने ये कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकार के मेहमान हैं, लेकिन फिर उस मेहमान के साथ बाद में उनकी कस्टोडियनशिप में जो कुछ हुआ वो किसी पार्लिमानी तारीख़ में एक स्याह धब्बा ही समझा जाएगा, जहां सिक्योरिटी स्टाफ ने दूसरे सूबे की काबिना के अरकान को धक्के दिए, हाथापाई की और हिरासा करने की कोशिश की, जो कि रिपोर्ट हुआ। और फिर रही सही कसर मैं देख रही थी कि वहाँ पे मौजूद मखसूस यूट्यूबर्स ने पूरी कर दी, जो मीना खान और शाहिद खटक से फिर हितकामे सवालात कर रहे थे, मंशियात रखने जैसे इल्ज़ामात आयद कर रहे थे। तो अब देखिए कि ये पंजाब के सरकारी मेहमान की खूब आओ भगत हो रही थी। खैर, वो बेचारे भी क्या करते हैं, आखिर नौकरी भी तो करनी है ना, क्योंकि पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने सोहेल आफरीदी की लाहौर आमद से पहले ही ऐलान में गेम प्लान का इशारा दे दिया था। अच्छा, उनका कहना ये था कि वज़ीर आला बेशक आएँ, लेकिन उनके काफ़िले को असला और मंशियात लाने की इजाज़त नहीं होगी। वाह, लगता है कि पंजाब हुकूमत ने अपनी तरफ से एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है, यानी कि ऐसा सलूक तरतीब दिया है कि अपना किला भी मजबूत हो और मुर्शिद भी राज़ी रहे। ज़ाहिर है ISPR की तरफ से एलामिया जो आ गया था, जिसमें मंशियात, जराइम और सियासी अनासर के गठ जोड़ की बात की गई थी। लेकिन जनाब, पंजाब हुकूमत ये साबित करने के लिए बहुत ही नीचे की सतह पर गिर गई। वो कहते हैं ना कि सियासी थ्रेट्रिक्स या
چھوٹی حرکتوں سے بیانیے مضبوط نہیں ہوا کرتے، وہ الٹا ایکسپوز ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر پنجاب کی ترجمان کا کہنا یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی بتیاں دیکھیں، روٹی کھائیں اور تصویریں کھینچیں، چونکہ یہ پاکستان کا یورپ دیکھنے لاہور آئے ہیں۔ اب حکومت پنجاب نے مہمانوں کو کس دور کے یورپ کی سیر کرائی ہے، تو اس حوالے سے دلچسپ موازنہ میں ذرا آگے جا کے کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی کی زبانی ذرا سن لیں کہ اصل میں ان کے ساتھ ہوا کیا۔ تو اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی جو پارٹی ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب کے لوگ جتنے مہمان نواز ہیں، جتنا اپنائیت کا احساس دلاتے ہیں، اس کے برعکس پنجاب کی جعلی حکومت اتنی ہی زیادہ غیر مہذب اور بد اخلاق ثابت ہوئی ہے۔ پہلے چکری انٹرچینج پر پنجاب پولیس نے بدتمیزی کا آغاز کیا اور اس کے بعد پھر بھیرا، سرگودا اور منڈی بہاؤدین کے ورکرز پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، انہیں ہراساں اور گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اس بات کی گواہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند نے بھی دی ہے، جن کا یہ اپنا علاقہ ہے، اور اپنی ایکس پوسٹ میں ندیم افضل چند نے یہ لکھا کہ سرگودا اور منڈی بہاؤدین کی لوکل سڑکیں پولیس نے بند کی ہوئی ہیں، لوگوں کی شادیاں ہیں، شوگر ملز کو گنا نہیں جا رہا، عوام پریشان ہے اور مفت میں حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ کوئی وی آئی پی موٹر وے سے گزر رہا ہے، اس لیے سارا علاقہ بند ہے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قافلے کو لاہور کے انٹری پوائنٹ پر روکا گیا، جہاں ورکرز کے ساتھ پھر بدتمیزی کی گئی، اور اس کے بعد پھر سہیل آفریدی کے مطابق کہ پنجاب پولیس تو پنجاب پولیس، پنجاب اسمبلی کا سٹاف وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ اب وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جو سلوک پنجاب اسمبلی کے سٹاف نے کے پی کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا وہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی انہوں نے یہ بتائی کہ میرے نام کے ساتھ شریف ہے اور نہ ہی زرداری، لیکن مجھے پھر بھی عمران خان نے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، لیکن اگر پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے نام سے شریف ہٹائیں تو وہ عظمیٰ بخاری کی عظمیٰ بخاری رہ جائیں گی، کیونکہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ان کی پھر کتنی حیثیت ہے جس کا اندازہ ان کی جانب سے خیبر پختونخوا کے وفد کے ساتھ جو سلوک رواں رکھا گیا اس سے تو ہوتا ہے۔ اب اپنے اس سلوک سے انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آج کل پنجاب کس دور کے یورپ سے گزر رہا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے پنجاب کی ترجمان کا تو وہ بس ایک بیان ہی کافی ہے۔ وفد کے لاہور داخل ہونے سے پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا میں شامل وزراء کو جنگلی جانوروں سے تشبیہ دی۔ اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ایسا تو یورپین کالونی ساؤتھ افریقہ میں ہوتا تھا، جہاں پہ سفید فام اقلیت نے سیاہ فام اکثریت کو کمتر اور جانوروں سے بھی بدتر سمجھ کر نسلی امتیاز کا نشانہ بنا رکھا تھا، جس کے خلاف پھر نیلسن منڈیلا نے اپنی آدھی سے زائد عمر وہ جیل میں کاٹی۔ یا پھر ایک مثال ہٹلر کے یورپ کی ہے، جہاں سفید فام آریائی نسل کے علاوہ ہر کسی کو کمتر اور قابل سزا سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا پنجاب کو پاکستان کا یورپ بنانا ہے اور پھر یہ کام کر کر اترانا؟ یہ کہاں کی روایت ہے؟ اب گزشتہ روز لاہور کی لیبرٹی مارکیٹ کو زبردستی بند کروا دیا گیا تھا، چاروں طرف سے راستوں کو کارڈن آف کر کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے وزٹ کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن پھر وہاں کچھ نہ کچھ ورکرز وہ رکاوٹیں توڑ کر پہنچ ہی گئے۔ لیکن پنجاب کی ترجمان نے اس وزٹ کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یہ لکھا کہ ہائے ہائے تیرے حال پر رونا آیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر کسی کو ان کے ماضی اور کسی کو ان کے مستقبل پر رونا آیا، لیکن اس سارے رونے دھونے سے صوبہ پنجاب کی کوئی نیک نامی تو نہیں ہوئی نا۔ اب دیکھتے ہیں پھر کہ حکومت کی ان حرکتوں پر پنجاب کے لوگ وہ اپنا کیا رد عمل دیتے ہیں۔ لیکن پنجاب کو جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، اس کی ایک مثال تو گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھی گئی، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی پنجاب پولیس 18ویں اور 19ویں صدی جیسے مقدمات ہی بنانے میں مصروف ہے، جو اس وقت انگریز کمپنی بہادر کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے تھے نا۔ تو اب پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے وقاص من نے یہ وربرٹن ننکانہ تھانے کی ایک ایف آئی آر پڑھ کر سنائی، جو پاکستان تحریک انصاف کے 3 ورکرز پر کاٹی گئی ہے،
اور کسی محب وطن مدعی کی طرف سے یہ درج کرائی گئی ہے۔ اب جس میں مدعی یہ کہتا ہے کہ میں 10 لاکھ روپے جیب میں ڈال کر سودا لینے بازار گیا، وہاں پر مجھے 3 افراد ملے جن میں 2 مرد اور 1 خاتون شامل تھے۔ پھر مدعی کے مطابق ان 3 افراد نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ہم تمہیں سستا سودا لے کر دیتے ہیں، لہٰذا میں نے یعنی کہ FIR درج کروانے والے نے 10 لاکھ روپے ان کے حوالے کر دیے اور خود واش روم چلا گیا۔ 5 منٹ بعد آیا تو اس کے مطابق وہ تینوں غائب تھے۔ اچھا، اب اس FIR پر پولیس نے 3 پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کو دھر لیا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایسی کہانیوں پر تو آج کے دور کے جو بچے ہیں نا ان کو یقین دلانا بڑا مشکل ہے، لیکن پنجاب پولیس ایسی ہی ایک FIR پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 4 5 بار 10 سال کی سزا دلوا چکی ہے۔ اب ان حالات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پنجاب کے 3 روزہ دورے پر لاہور آئے ہیں تاکہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے مقامی قیادت سے وہ اظہار یکجہتی کر سکیں، لیکن موجودہ رجیم کے جو قریبی حلقے ہیں نا وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ہک اور بائی کرک پاکستان تحریک انصاف کو ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ پھر اس کے باوجود سہیل آفریدی نے مختلف مقامات پر لوگوں سے انٹریکٹ کیا اور جبر کے خلاف کارکنوں کا حوصلہ بھی بڑھایا، لیکن جناب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کوئی ایک چیلنج تو نہیں ہے نا۔ اب گزشتہ روز بریڈ فورڈ برطانیہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے ایک مظاہرے کی فوٹیج وائرل ہوئی ہے جس میں ایک خاتون فیلڈ مارشل کو بد دعائیں دے رہی ہیں اور انہیں ماضی کے واقعات کی روشنی میں انجام سے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب چونکہ اس ویڈیو کو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی شیئر کیا گیا تو پہلے حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت کو ایک خط لکھا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ برطانیہ ایسے تمام اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کرے۔ حکومت پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان میں بدامنی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس واقعے پر برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاج بھی کیا گیا، چونکہ برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں، اس لیے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارش جاری کیا گیا، جس کے بعد پھر برطانیہ کا بھی جو رد عمل ہے وہ سامنے آیا۔ یوں اب یہ معاملہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی کا باعث بن گیا ہے۔ اب خاتون کی گفتگو پر 2 مختلف قسم کی جو آرا ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو حکومت پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیدھی قتل کی دھمکی ہے، لہٰذا اس خاتون اور مظاہرے میں شریک دوسرے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اچھا، حکومت پاکستان کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے نا اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ برطانیہ کی خاموشی کو غیر جانبداری نہیں سمجھا جائے گا، جس کے پھر باہمی اعتماد اور تعاون پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہ ایک بہت سخت بیان ہے جو کہ عام طور پر ایسی سفارتی زبان میں نہیں دیا جاتا، لیکن دوسری طرف مظاہرین کا موقف یہ ہے کہ بھئی یہ دھمکی نہیں، یہ تو بد دعا تھی۔ اب یہ دھمکی ہے یا بد دعا ہے اس کا تعین یقیناً برطانوی قانون کے تحت ہو جائے گا، لیکن اس معاملے کے 2 اہم پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس طرح کی گفتگو سے دیکھیں پرہیز کرنا چاہیے، بے شک آپ کسی پہ سخت تنقید کریں یا آپ کسی کے کتنے ہی سخت مخالف کیوں نہ ہوں، لیکن الفاظ کے چناؤ میں احتیاط وہ بہت ضروری ہے اور ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا پھر دفاع کسی اصول کی بنیاد پہ کیا ہی نہ جا سکے۔ اب دیکھیں اس کا عمران خان اور ان کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، ہاں الٹا نقصان ہوگا، سختی بڑھ جائے گی۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ایسی گفتگو پر جو حکومتی اوور ری ایکشن ہے نا وہ بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اب پہلے ہی آپ دیکھیں کہ ناروے کے ساتھ ایک معاملے پر سفارتی بدمزگی پیدا ہو چکی ہے اور اب برطانیہ کے ساتھ بھی شروع ہو چکی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا نا تو کیا پھر تمام ممالک کو ڈیمارش دیا جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لہٰذا تحمل اور تدبر سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پھر برطانوی وزارت خارجہ جو ہے اس نے بھی ڈیمارش کا ترکی بترکی جواب دیا ہے۔ اب برطانوی حکام کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوشن حکومت سے آزاد ہو کر کام کرتی ہے، لہٰذا اگر کسی غیر ملکی حکومت کو جرم کا شبہ ہے تو شواہد پولیس کے حوالے کر دے، پھر متعلقہ مواد برطانوی پولیس کی جانب سے قانون کے مطابق جانچا جائے گا اور اگر قانون شکنی کا مواد سامنے آیا تو کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی، لیکن ہر معاملہ برطانوی قانون کے تحت ہی نمٹایا جائے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں برطانوی حکومت اپنی پولیس کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ پنجاب پولیس کی جو کہانیاں میں نے اس سے پہلے بیان کی ہیں، کیا یہ سفارت خانوں کے ذریعے
دنیا تک نہیں پہنچتی ہوں گی، پھر کیوں دنیا آپ کے مطالبات کو سنجیدگی سے لے گی؟ دنیا نے تو پھر آپ کو سفارتی زبان میں ہی بتانا ہے نا کہ پولیس سے ہم اپنی یا اپنی خواہش کے مطابق کام نہیں لے سکتے، میرٹ پر دیکھیں گے۔ لیکن حکومت پاکستان نے البتہ ملکی سطح پر فوٹیجز کو دیکھ کر یہ مظاہروں میں شریک اوورسیز پاکستانیوں کے نئے کوپ کینسل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آنے پر ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ لیکن جناب کیا خیال ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سیاسی بحران کا کوئی آپ حل نہیں نکالیں گے۔ لیکن اس واقعے کے بعد لگتا یہ ہے کہ حکومت بھی مذاکرات کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے یا اس میں سنجیدگی نہیں دکھا رہی ہے، چونکہ رانا ثناء اللہ نے تو حساب کتاب شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس میں 85% پاکستان تحریک انصاف ہے جو پہلے ہی مذاکرات سے نہ کر چکی ہے، باقی 15% میں مولانا فضل الرحمان اور محمود خانہ چکزئی شامل ہیں۔ یہ 15% بھی پورے نہیں، لہٰذا اب مذاکرات کا حتمی جواب وہ تو وزیر اعظم ہی دیں گے۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں ہوگی اور مولانا وہ پہلے ہی متحدہ اپوزیشن سے دور ہیں، تو کیا پھر مذاکرات ہوں گے؟ تو دوسری طرف سینئر صحافی نجم سیٹھی کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کو ٹہلانا چاہتی ہے۔ عمران خان کے لیے ریلیف تو دور کی بات، حکومت اگلے 1.5 سال تک چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر بھی اپوزیشن سے بات نہیں کرے گی، کیونکہ بہت کچھ سٹیک پر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پوری حکومت ہی الیکشن کمیشن کے رحم و کرم پر ہے، وہ نیوٹرل چیف الیکشن کمشنر بھلا کہاں افورڈ کر سکتی ہے؟ تو یہ تو ہو گئی پھر مذاکرات کی کہانی۔ اور اب ذرا آخر میں کچھ بات کرتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے۔ آج ہی کے دن 2007 میں وہ بم دھماکے میں شہید ہو گئی تھی، اور اس حوالے سے آج گھڑی خدا بخش میں ایک جلسہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے سینئر صحافی حامد میر کی ایک پوسٹ کو ری پوسٹ کیا گیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے مجھے واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرے قتل کے بعد اس کا الزام طالبان یا القاعدہ پر ڈال دیا جائے گا، لیکن آپ کو چاہیے کہ میرے قاتل کے طور پر مشرف کا نام لیں۔ اچھا، اب میں نے اس حوالے سے حامد میر صاحب کو پرویز مشرف کا نام لیتے ہوئے کئی بار سنا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی والے وہ جناب صرف ان کی یعنی حامد میر کی جو پوسٹ ہے اس کو ری پوسٹ کرتے ہیں، خود یہ نام لینے کی ہمت یا جرت نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ فی الحال اس میں ان کا کوئی سیاسی فائدہ جو نہیں ہے۔ بتائیے نا کہ اب کس کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی برسی کے موقع پر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے وزیر داخلہ نے یہ کہا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل ڈرون حملے میں مر جا چکے ہیں۔ تو اب تک پارٹی کا آپ دیکھیں کہ وہی آفیشیل بیانیہ چل رہا ہے، لیکن جناب پوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی حامد میر صاحب کی ری پوسٹ کر رہی ہے۔ اس پر کیا کہیں سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔